अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 11 मार्च एक नया दिन पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत तश्कील पा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी वफाकी काबीना के नाम सामने आ चुके हैं। इसमें वफाकी वज़रा शामिल हैं, मशीर शामिल हैं और स्टेट मिनिस्टर शामिल हैं। पाकिस्तान में क्या यही काबीना होगी जो पाकिस्तान के निज़ाम उमूर, निज़ाम हुकूमत चलाएगी? 19 लोगों पर मुश्तमिल काबीना होगी, या फिर गुज़श्ता दौरे हुकूमत जिसमें 87 से 90 के करीब साइज़ था फेडरल कैबिनेट का और उसके ख़जाने के ऊपर बोझ करार दिया जा रहा था, वो मामला देखने में आएगा। और फिर ये भी सवाल है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, क्या वफाकी काबीना के तश्कील में उनका कोई अमल दखल था, उनकी कोई मशावरत थी? क्योंकि बहुत ही अहम महकमा जो कि दाखिला का महकमा है, वो सुनने में आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने हल्फ उठा लिया है मशीर के तौर पर, आप हैं अहद खान चीमा और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। इसके अलावा शज़ा फातिमा जो हैं उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर काबीना का हिस्सा बनाया गया है। पहला वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ और ये सारा मामला अब ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में हुकूमत को बहुत सारे फ्रंट्स हैं जिनके ऊपर परफॉर्म करना होगा। हमने इस वीकेंड पर देखा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान की सियासत में वो पहले सिविलियन शख्स हैं जिन्होंने दूसरी मरतबा ऐवान सदर के मुकीम होंगे, और जो इनका पहला दौरे हुकूमत था, हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की सियासत वंस अगेन कैसे पलटा खाती है, यही आसिफ अली ज़रदारी थे। और इनके ख़िलाफ़ रियासत का और रियासती इदारों का एक मुकदमा था कि आसिफ अली ज़रदारी जो है वो अमरीकी एजेंट हैं और अमरीकी ईमा पर उन्होंने गालिबन पाकिस्तान के मफादात का सौदा कर लिया। चाहे वो फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान फोरम का मामला हो, कैरी लूगर बर्मन लेजिस्लेशन के ज़रिए पाकिस्तान को $7.5 अरब की इमदाद मिलना हो, इन सब के ऊपर शकूक व शुबहात कायम रहे। इसी तरीके से हुसैन हक्कानी साहब जो कि अमेरिका में सफ़ीर थे, उनके मेमो गेट स्कैंडल, मंसूर एजाज का मामला, वो किसके जहन में मौजूद नहीं है? आसिफ अली ज़रदारी जिनके हवाले से ये कहा गया कि इन्होंने पाकिस्तान में अमरीकी जासूसों का नेटवर्क फैलाने में मदद दी। 900 अमरीकियों को गैर ज़ाब्ते के वीज़े जारी किए गए अबू धाबी से और दुबई से, जो है वो ये वीज़े पाकिस्तान के जारी किए गए। इसी तरीके से रेमन डेविस का वाक़या हो, एबटाबाद रेड हो या सलाला इंसिडेंट, लेकिन वक्त ने साबित किया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब मेड इट बैक टू द प्रेसिडेंसी। और अब ये भी इतलात हैं कि आसिफा भुट्टो ज़रदारी जो कि उनकी सबसे छोटी बेटी हैं, उनको खातून अव्वल का दर्जा दिया जाएगा। अब इसके अलावा जो है वो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो ऐवान सदर के जाने वाले मुकीम हैं वो कराची पहुँचे। एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतनी जल्दी मीडिया से बात करेंगे, लेकिन आरिफ अलवी साहब जो है वो कराची पहुँचे और पहुँचते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा अवामी मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। आरिफ अलवी साहब ने क्या मीडिया टॉक की? ज़रा एक तरफ आरिफ अलवी हैं जो कि मुतालबा कर रहे हैं कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, दूसरी तरफ जो नए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का, धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का, साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन और फिर 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि धांधली हुई और धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज हमारा हक है। गुज़श्ता रोज़ जो एहतजाज हुआ उसमें हमने देखा कि सलमान अकरम राजा, हाफिज़ फ़रहत अब्बास, लतीफ़ खोसा साहब, इनको ब्रीफली डिटेन किया गया, गिरफ़्तार किया गया और फिर उनको रात गए शख्सी ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान भर में एहतजाज का सिलसिला बढ़ाना चाहती है, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने अब से चंद रोज़ पहले बहुत ही क्लियर टर्म्स में कहा था कि शी विल बी रूथलेस, कि वो बड़ी बेरहमी से पेश आएंगी अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब पुरअमन एहतजाज आइन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों का हक है, लेकिन उसके हवाले से मरियम नवाज़ साहिबा ये पहले ही डिसाइड कर चुकी हैं कि ये एहतजाज जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए किन अल्फाज में मरियम नवाज़ साहिबा ने PTI के एहतजाज के मुमकिन एहतजाज के हवाले से कहा था, वो ज़रा सुनिए। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हुआ माइंडसेट है कि सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस।
मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट। मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है कि धांधली के ऊपर किसी भी किस्म का एहतजाजी मुजाहरे उनको कम से कम पंजाब की हद तक सड़कों पर होते हुए नजर आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8 फरवरी तक तो हम पॉपुलैरिटी के सर्वेस देख रहे थे, मुख्तलिफ सियासी जमातें, कौन कितना मकबूल है, किसके चांसेस हैं, कौन इलेक्शन जीतेगा। लेकिन 8 फरवरी के बाद जो गैलप ने सर्वे किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तकरीबन 4000 अफराद का ये सैम्पल था जिनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए और उसके नताइज बड़े हैरान कुन हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन 3 जमातों के हवाले से बुनियादी तौर पर यह सर्वे था और इस सर्वे की फाइंडिंग्स बहुत शॉकिंग हैं और शायद बहुत सारी सियासी जमातों के लिए अपनी जो पार्टी पॉलिसी है, अपनी जो सियासी बयानबाजी है, उसको रिवाइज़ करने के लिए भी एक मैसेज है। इस सर्वे की फाइंडिंग्स ये बताते हैं कि जो पुख्ता उम्र के लोग हैं उनकी सियासी वाबस्तगी ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जबकि जो यंगस्टर्स हैं उनमें रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ज़्यादा है और बड़े मार्जिन से मुकाबले में अगर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो मुकाबलतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यंगस्टर्स की चॉइस है। लेकिन फिर जब आप तालीमी एतबार से वोटर्स की प्रेफरेंस देखते हैं, उनकी तरजीहात देखते हैं, तो मिडिल पास और नाख्वानदा तबके की जो सबसे पहली चॉइस है वो मुस्लिम लीग नवाज़, उसके बाद पीपल्स पार्टी और सबसे आखिर में तहरीक इंसाफ। जबकि हाई स्कूल और फिर जैसे ही ग्रेजुएशन का लेवल क्रॉस करता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली चॉइस बन जाती है उन नौजवानों की जो पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा क्या है, क्या तालीमी निज़ाम का कोई प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की ये सियासी जमातें जो कहती हैं कि हम ज़्यादा सुलझी हुई सियासत कर रही हैं, इसके बावजूद इनका मैसेज आवाम में, ख़ास तौर पर नौजवानों में उस तरीके से पजीराई नहीं पा रहा। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। मुझे अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MNA हैं, वो मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में वो स्काइप के ऊपर स्विच कर जाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो अहमद अवैस साहब से मैं करना चाहता हूं क्योंकि उनकी जमात ने ये कहा है कि हम एहतजाज करेंगे और CM पंजाब ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि शी विल बी रूथलेस। अहमद अवैस साहब, मैसेज तो आपको मिल गया, एहतजाज करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे ही चलेगा या किसी और तरह चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त पंजाब की, अपने ये डेस्परेट अटेम्प्ट इसको कहते हैं कि जब इंसान अंदर से कमज़ोर और बुज़दिल होता है और खौफ होता है उसको किसी चीज़ का, तो वो ये अंदाज अपनाता है कि मैं रूथलेस, अब कहा जाता है उनके मुतालिक, और वो अपने आप को कहते हैं कि मैं MA इंग्लिश लिटरेचर हूँ, लेकिन सिलेक्शन ऑफ वर्ड से अंदाज़ा होता है कि शायद इसमें भी एक मुबालगा आमेज़ी है, क्योंकि रूथलेस का लफ्ज़ जो है एक पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करना और फिर पाकिस्तानी अवाम के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत प्रोटेस्ट जो है वो जायज़ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट्स में शामिल है प्रोटेस्ट करना, उसके मुतालिक रूथलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। इसका मतलब है कि इनके नज़दीक ना आइन की कोई अहमियत है, ना रूल ऑफ लॉ की कोई अहमियत है, और वो एक डेस्पोटिक एटीट्यूड है उनका। और ये डेस्पोटिक एटीट्यूड जो है ये उन्होंने हायर किया हुआ लगता है कहीं से, और ये ज़ुबान इस्तेमाल जो वो कर रही हैं, इससे ना तो हमारे वो ऊपर खौफतारी होगा PTI के वर्कर्स के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर, और ना ही वो एहतजाज से पीछे हटेंगे, क्योंकि ये एहतजाज जायज़ है, मॉरली करेक्ट है, लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली हम ऑन द राइट साइड हैं, क्योंकि हमारे मैंडेट को चोरी करके मैंडेट को और उसके ऊपर ये रूथलेस के लफ्ज़ करके हमें डराने की कोशिश करें, तो ये मुमकिन नहीं है कि PTI के वर्कर्स और उनकी लीडरशिप जो है इससे खौफज़दा होंगे। हम हर किस्म के मामलात को निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम एक जायज़ मॉरली और लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा ये हक है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आपका मैसेज ये है कि आपका जो एहतजाज है वो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं होगा जहाँ पे आपकी हुकूमत है, बल्कि पंजाब वुड बी द बैटल ग्राउंड। इट विल बी, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा रिगिंग तो पंजाब में की गई है, और ये खुद जो बैठी हुई हैं मरियम नवाज और इनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ,
یہ تمام جو ہیں اسٹولن مینڈیٹ کے اوپر اوتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. مورلی بھی ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کس میں آپ کو یہ مرتکب کر رہے ہیں. لیکن آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, ریلیونٹ فورمز بھی موجود ہیں, کہ پہلے وہاں پر سیٹل ڈاؤن ہو جائے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہاں پر آپ کی سنوائی نہیں ہوئی اور آپ کو وہاں سے جسٹس نہیں ملا, دین از دا ٹائم کہ جس وقت آپ یہ راستہ اختیار کریں جو آپ آج کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے 1 مہینے سے تو اوپر گزر گیا ہے نا. صحیح. ابھی تک کیا سٹیپ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی سٹیپ لیا؟ ابھی تک کوئی سٹیپ نہیں لیا. ٹھیک ہے احمد ویس صاحب, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. کنڈی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی آئین, انسانی حقوق, ان تمام معاملات پہ ظاہر ہے کہ وہ کرتی ہے. احتجاج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستانیوں کا حق ہے, پرامن احتجاج. نو بڈی از ہیئر ٹو ایڈوکیٹ کہ اس کی وکالت کرے کہ کوئی قانون ہاتھ میں لے, جلاؤ گھیراؤ کرے, سڑکیں بلاک کرے, دیگر لوگوں کے لیے بندش پیدا کرے. لیکن آپ جس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی سپورٹ جو ہے وہ صرف مرکز میں نہیں ہے, پنجاب کی حکومت کو بھی آپ نے سپورٹ کیا ہے. آپ کا کیا مشورہ ہے مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف اور ان کی حکومت سے کہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ نمٹا جائے ویسے ہی, یا پھر تھوڑا سا سافٹ ہونا چاہیے پاکستانیوں کو کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, احتجاج کرنا ہر کسی کا ایک جمہوری حق ہے. اپوزیشن نے ابھی احتجاجی کال دی ہے اور احتجاج کر رہے ہیں, اور ایک طرح ان کا ہمیشہ یہ رہا ہے, چلو ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن پرامن احتجاج جو ہے وہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حق ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو اس سے نپٹا جائے گا. یہ نہیں ہوگا اس دفعہ کہ آپ جتنے بھی توڑ پھوڑ کریں, آپ سرکاری عملہ کو نقصان پہنچے ہیں, چیزیں کریں, پرائیویٹ لوگوں کی عملہ کو نقصان پہنچے اور آپ کو جو ہے کہا جائے کہ نہیں آپ نے اچھا کام کیا ہے, اور آپ کچھ نہیں کہا جائے گا. ان کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ جب آپ ان کے دور حکومت میں احتجاج کے لیے باہر نکلے, مولانا لے کر آئے دھرنا, آپ لوگوں نے لانگ مارچ نکالا, نون لیگ نے نکالا, وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا, کوئی تشدد نہیں ہوا, کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی, کوئی کنٹینر نہیں لگے, تو رول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے لیے ہم نے رکھا تھا تو ہمارے لیے بھی آپ وہی رکھے نا. دیکھیں, ہم نے کراچی سے پیپلز پارٹی نے ایک لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد تک. آپ مجھے بتا دیں کہ راستے میں کوئی توڑ پھوڑ ہوئی, کسی نے کوئی شکایت کی, ایک گملہ ٹوٹا ہو؟ روکا نہیں گیا نا. وہ کہتے ہیں کہ روکا نہیں گیا اس لیے نہیں ہوا. نہیں, ایک رکے تھے. پنجاب میں جب میٹرو ہوئے تھے, میں خود اس کا, میں کراچی سے لے کے اسلام آباد تک اسی ٹرک میں تھا جس میں چیئرمین صاحب تھے. پنجاب میں ایک چیز ہوئی تھی جب ہم انٹر ہوئے, جب ہم نے سندھ سے پنجاب میں انٹر کیا تو یہ چیز ہوئی تھی, لیکن ہم نے کسی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچا. ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے اویس صاحب وغیرہ کی پارٹی کا کہ انہوں نے ہمیشہ اس قسم کی توڑ پھوڑ کی ہے, چیزیں کی ہیں. اسلام آباد میں جب ریسنٹلی, تو میں نہیں کہوں گا جب کچھ عرصہ پہلے چیزیں ہوئی تھیں, کب کیا کچھ نہیں ہوا. ان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ اگر پرامن کرتے ہیں بالکل کریں, آپ کا جمہوری حق ہے, آپ احتجاج کرتے رہیں. صحیح, آپ کریں 5 سال احتجاج کرتے رہیں, آپ کا جمہوری حق ہے, پھر 5 سال بعد الیکشن لڑیں. صحیح. اچھا علی گوہر بلوچ صاحب, میں سروے کی طرف آتا ہوں. جو گیلپ کا سروے سامنے آیا ہے, اس میں تعلیمی قابلیت کا ووٹنگ ترجیحات پر اثر, ایک پیراگراف ہے, آئی ہوپ کہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, کہ ہائی اسکول یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ ووٹرز میں تحریک انصاف زیادہ مقبول نظر آئی, جبکہ ناخواندہ اور مڈل پاس ووٹرز کی زیادہ حمایت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ملی. اس کے مطابق جو رزلٹس آ رہے ہیں تو بڑے حیران کن ہیں. تو آپ کی جماعت جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا نوجوان ہیں, ان کو اٹریکٹ کیوں نہیں کر پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, صورتحال یہ ہے کہ جو جن سرویز کی آپ بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہمارے الیکشن کے ریزلٹس آ چکے ہیں تو اس کے بعد تو سب سے بڑا سروے تو ان الیکشن کے مسائل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ وقت تھا جب ان کے خلاف ابھی عدم اعتماد نہیں آیا تھا, تو 14 ضمنی انتخابات ہوئے تھے. 14 میں سے 13 انتخابات جو تھے وہ عمران احمد نیازی صاحب کی پارٹی میں ہارے. اور ظاہر ہے اگر اتنی پاپولیرٹی تھی تو وہ اس وقت کدھر گیا. ہاں, ظاہر ہے کہ جس وقت عدم اعتماد ہوا اس کے بعد گورنمنٹ آئی, لوگوں کی توقعات پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ظاہر ہے نوجوانوں کی بھی ہے, مہنگائی ہے, دیگر مسائل ہیں, یہ ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو جو اس سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جو بھی بنتی ہے اس سے کچھ نہ کچھ ریئیکشن ہوتا ہے عوام کا. لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نہج تک, ان حالات تک پاکستان کو کس نے پہنچایا؟ یہ وہی لوگ تھے جو 2018 کے انتخابات میں آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے ووٹ چوری کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے تھے, اور انہوں نے پاکستان کی سیاست میں نہ صرف انتشار پھیلایا بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ و برباد.
اور ظاہر ہے اس کے بعد جب تھوڑے وقت کے لیے 1 سال کے لیے ہماری اتحادی حکومت بنی صوبوں میں، تو ویسے بھی نگران حکومتیں کام کر رہی تھی اور وہ بھی انہوں نے انتشار پھیلانے کے لیے اسمبلیاں ڈیوالو کی تھی، حالانکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد اس کے ظاہر ہے کہ اس کے بعد الیکشن آئے تو کچھ لوگوں کی ناراضگیوں کا سامنا ہماری پارٹیز نے بھی کیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو جاتی دفعہ یہ طے کر گئے تھے کہ میں پاکستان میں مائنز بچھا کے جا رہا ہوں، بارودی سرنگیں بچھا کے۔ بلوچ صاحب آئی ہوپ کہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا، خاص طور پر انڈین میڈیا جو چیزیں رپورٹ کر رہا ہے ایچیسن کالج کے حوالے سے، کہ پہلے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ انویٹیشن گیا، اس رپورٹ کے مطابق بعد میں ان کو معذرت کی گئی، ان کو یہ کہا گیا کہ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا، اور پھر اس ایونٹ میں مریم نواز صاحبہ ایونچولی انہوں نے شرکت نہیں کی، لیکن جو سٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، ان کے نعرے، آئی ہوپ کہ وہ ویڈیوز جو وائرل ہیں سوشل میڈیا پر آپ کی نظر سے گزری ہوں گی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت کے لیے یہ کورس کریکشن کا بہتر ٹائم ہے؟ مریم نواز صاحبہ کی حکومت بنے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے، اور ابھی سے جو تنقید کا سامنا ہے پنجاب حکومت کو، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنی پالیسی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے انڈین میڈیا کا حوالہ دیا ہے، اور انڈین میڈیا جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے، اور ظاہر ہے اس سے تو مجھے اور زیادہ کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ اگر انڈیا کا میڈیا یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں صرف پی ٹی آئی کی نہیں نکل رہی مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کی وجہ سے، انڈیا کی بھی چیزیں نکل رہی ہیں، کیونکہ وہ ہمارا وہ مخالف ملک ہے، خاص طور پر وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں، کہ جو پاکستان میں جب بھی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، بہتری کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، تو ان کی اور پی ٹی آئی والوں کی چیزیں نکلتی ہیں، بالخصوص جب پی ایم ایل لینڈ ڈیلیور کرنا شروع کرتی ہے، جس طرح سے 13 میں بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے، لیکن نواز شریف صاحب کی زیر قیادت پاکستان نے ترقی کی، مہنگائی کی ریشو کم کی، کھادیں سستی کی، بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے، سی پیک جیسے پروجیکٹ آئے۔ یہ لوگ کدھر دکھائی دیتے ہیں جو کہتے تھے کہ اتنے لاکھ گھر بنا دیں گے، اتنے ارب کی بات ہے، انویسٹمنٹ آ جائے گی، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کھوکھلے نعروں ہنگامہ آ رہا ہے، پاکستان کو دلا دو، لاک ڈاؤن کر دو، اور چائنا کے صدر کو نہ آنے دو، وہاں پر رکھنے ڈالے، دھرنے دیے، قومی اسمبلی کے بزرگ اور سپریم کورٹ کے قبریں کھودی، اپنا پی ٹی وی پر حملہ کیا۔ پھر 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ تو ان کے لیے ایک وہ آئینہ ہے جس کو یہ پوری زندگی، جس میں جب بھی یہ شیشے کے آگے کھڑے ہوں گے، سیاست کے شیشے کے آگے، ان کو وہ آئینہ نظر آتا رہے گا تا قیامت، کہ انہوں نے پاکستان دشمنی میں شہداء کی یادگاروں کو توڑا، شہداء کے مجسموں کو توڑا، اس ریڈیو اسٹیشن کو بھی نہیں بخشا جہاں سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا۔ اور صحیح۔ اچھا بلوچ صاحب مجھے بریک لینی ہے۔ بہرحال اس کے اوپر پنجاب حکومت کو، اور ایک لمبی چوڑی ٹیم ہے وہاں پر جو میڈیا کو دیکھ رہی ہے، معاملہ دیکھ رہی ہے، ان سے رابطہ بھی کیا گیا کہ آپ کوئی جواب دے دیں، انہوں نے اس کے اوپر جواب دینے کی زحمت نہیں کی۔ میرا خیال ہے اسی وجہ سے یہ اتنی زیادہ اس کے اوپر گفت و شنید ہو رہی ہے، اور ایک کنٹروورسی بہرحال بنی ہوئی ہے۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو یہ اتحاد ہے یہ کتنا دیر پا ہوگا، اور یہ کیا مزید کوئی اشکال اختیار کرے گا۔ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ وفاقی کابینہ تشکیل پا چکی ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان یہ جو شراکت اقتدار ہے، اس کو ایگزیکٹلی ہم شراکت اقتدار کہیں؟ آپ کے حوالے سے ایک جو اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا، اس میں بات یہ چلی کہ آصف علی زرداری کے صدر بننے کے بعد آپ سے شہباز شریف صاحب گزارش کرنے لگے ہیں کہ آپ کی جماعت بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بنے۔ پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ آپ لوگ وفاقی کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں اینی ٹائم سون؟ نہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم وفاقی کابینہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف اوقات میں باتیں چلتی رہیں جب ہماری
کمیٹیز جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی رہی تو اس میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جب وفاقی کابینہ کے سب بن رہے ہیں. اب کوئی کہہ رہا تھا جب صدر صاحب جو ہیں زرداری صاحب صدر بنے اس کے بعد ہوگا, کوئی کہتا ہے بجٹ کے بعد ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم وفاقی کابینہ کے حصہ بننے جا رہے ہیں. کیوں؟ اگر کار خیر ہے تو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کار شر ہے اور آپ اسے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو کلیئر کریں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پچھلے 16 مہینے میں جو ہماری حکومت رہی ہے اور اس میں اتحادی جماعتوں کی حکومت تھی, اس میں اچھا پرفارم نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ اتحادی جماعتیں تھیں, وزارتیں تھیں, اور اوپنلی پی ایم ایل این کام نہیں کر سکی. یعنی آپ کی موجودگی کی وجہ سے حکومت کی کارکردگی متاثر ہوئی؟ نہیں, آپ کو مایوسی ہوگی آپ جو چیز کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہماری نہیں تھی, 13-14 جماعتیں تھیں. آپ کو اگر ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے تو 80-90 کی کابینہ تھی فار ایگزامپل, یا 70 کی کابینہ تھی. اتحادی جماعتوں کو بھی خدشات ہے کہ جی ڈیولپمنٹ ورکس ہمارے پارٹی کے دوستوں کو نہیں مل رہے, مختلف جماعتوں کو مل رہے, تو بہت سی چیزیں. تو اس ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, پی ایم ایل این کو اس دفعہ ہم فری ہینڈ دیتے ہیں, وہ اپنی وزارتیں لیں. اکا دکا جو آج جیسے آئی پی پی کا تھا یا ایم کیو ایم یا باقی ایک جماعت تھی جن کو انہوں نے وزارت دینی تھے, اور حکومت چلے اور ہم کو سپورٹ کریں گے. نہیں, آپ سپورٹ کریں گے, لیکن آپ کو امید ہے کہ آپ اس کابینہ کے حوالے سے, اس جماعت کے حوالے سے, اس کی لیڈرشپ کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب واز ویری کلیئر جب وہ اپنی کیمپین چلا رہے تھے خیبر پختونخوا میں. تقریباً ہر تقریر میں آپ, اور پنجاب میں بھی آپ موجود ہوتے تھے بالکل ساتھ بلاول کے. ان کا جو تاثر تھا, جو ان کی رائے تھی پاکستان مہنگائی لیگ اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, میاں صاحب کے حوالے سے, تو آپ کو امید ہے, آپ کس امید پہ ان کو ساتھ, ان کا ساتھ دینے کا آپ فیصلہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, امید پہ دنیا قائم ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا آپشنس تھیں. 3 جماعتوں کو جو نمبر گیم میں ہے, ایک پی ٹی آئی کہتے ہیں, سنی اتحاد کونسل کا ہیں, پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی. ایک آؤٹ ہو گئی, اس نے کہا کہ میں تو منہ موڑ کے بڑکی سے بات ہی نہیں کرنی, پولیٹیکل وہ نہیں. 2 پارٹی رہ گئی تھی, پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی. ہم اگر الیکشن لڑتے پرائم منسٹر کا تو اپوزیشن میں جاتے, اور ہم دوبارہ اس ملک میں الیکشن ہوتا, ایک الیکشن کی طرف ہم جاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہم سے ووٹ مانگے, ہم بیٹھے ان کے ساتھ ڈائلاگس کیے. جو آپ نے بات کی کہ الیکشن کمپین ہم جس طریقے سے چلے, اسی وجہ سے ہم کابینہ میں بھی نہیں گئے, اور ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی, اس میں مجموعی طور پر اوور ویلمنگ میجورٹی, اس کی رائے یہ تھی کہ نون لیگ کا ساتھ نہ دیا جائے؟ نہیں, کابینہ میں نہ شامل ہونے کا وہ تھا کہ کابینہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے, باقی ہمارے پاس آپشن نہیں, ہم سپورٹ کریں گے. بالکل ہم نے سپورٹ کیا. اس میں یہ تھا کہ ہمیں کابینہ میں نہیں جانا چاہیے, مکس وہ تھا. میجورٹی یہ کہتی کہ ہمیں کابینہ میں کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, اس کے حوالے سے جو موجودہ حکومت کو, ظاہر ہے کہ ابھی ایک تو ایس بی اے کی معاملات ہیں, اس کی آخری قسط کے لیے بات چیت ہے, اور اس کے بعد ہم نے ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی طرف جانا ہے. اس میں پیپلز پارٹی بیک کرے گی آئی ایم ایف کا پروگرام, وہ چاہے جن شرائط کے اوپر بھی وفاقی حکومت کرتی ہے, یا آپ میک شور کریں گے کہ ان شرائط میں عوام کے حقوق کا, ٹیکسز کے معاملے, مہنگائی کے معاملے, ان تمام میں کم از کم عوام کا خیال رکھا جائے؟ دیکھیں, ایم ایف ایک بہت مشکل کڑا امتحان ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہوگی کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیجیے. ہم ان کو اپنا انپٹ بھی دیں گے, پریزیڈنسی سے بھی پریزیڈنٹ صاحب بھی اپنا انپٹ دیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, ڈیفینیٹ ٹیکسز لگیں گے. آئی ایم ایف کے بعد آپ بجٹ آپ کا فوراً ریڈی ہوگا, بجٹ میں بھی آپ نے وہ کرنا ہے. بڑے مشکل فیصلے ہیں, لیکن لینے پڑیں گے, اور اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے تمام فورسز کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے ہیں اس وقت, ان میں ایک صلاحیت ہے کہ وہ پولیٹیکل فورسز کو, اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. I'll come back to you on that کہ آپ بے شک وزیر اطلاعات, جو سیکٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی, لیکن شہری اقتدار میں جو خبریں چل رہی ہیں, ظاہر ہے کہ یہ انکنفرمڈ ہے کیونکہ ان کو ڈینائی کر رہے ہیں کنڈی صاحب, وہ یہ چل رہی ہیں کہ ابھی تک نون لیگ نے پورٹ فولیوز اس لیے نہیں اناؤنس کیے کہ کہیں نہ کہیں ان کو انتظار ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے لیے حامی بھر لے گی. احمد ویس صاحب, نام سامنے آ گئے ہیں, وٹ از یور کامنٹ براڈلی؟ یہ کابینہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت جس قسم کے مسائل ہیں, اب حکومت تو تشکیل پا گئی ہے نا, احتجاج تو آپ اپنی دھاندلی اور اس کے لیے کر رہے ہیں, لیکن یہ جو نام سامنے آئے ہیں خاص طور پر محسن نقوی صاحب, یہ کس قسم کا جیسچر ہے؟ آئین کے حوالے سے مجھے کم از کم کنفرم کریں کہ جو نگران وفاقی وزیر داخلہ تھے وہ اس وقت چیف منسٹر بلوچستان بن چکے ہیں.
आर्टिकल 224(1)(b क्या कहता है इस हवाले से, केयर टेकर सेटअप, उसका अगले सेटअप के हवाले से, इलेक्शन लड़ने के हवाले से उसके ऊपर क्या आइन की मंशा है, और फिर जो हमारे निगरान वज़ीर सीएम पंजाब थे वो पहले पीसीबी और फिर अब वफाकी काबीना का हिस्सा, और वो भी महकमा दाखिला उनको मिलने जा रहा है। सर देखिए, अभी इससे पहले कुंदी साहब बड़े फेयर आदमी है, मैं हमेशा उनकी कदर करता हूँ, बड़ी फेयरली अक्सर बात भी बड़ी बैलेंस तरीके से करते हैं। और अभी जो कमीना के और जो आपने सवालात किए हैं इनके पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, उसके हवाले से देखिए, बात यह है कि जो कैबिनेट बनी है ये कैबिनेट की मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं है, और क्योंकि मॉरल अथॉरिटी नहीं है यही वजह है कि पीपल पार्टी ने उसका हिस्सा नहीं बनी। वो आवाम के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, और इस वजह से वो एक असूली फैसले के ऊपर आए कि हम तो शाम में इलेक्शन हो गए हैं तो हम हुकूमत में आते हैं, लेकिन हम किसी पार्टिसिपेशन में नहीं आएंगे। ये काबीना की जो तश्कील दी गई है जिस अंदाज के अंदर, तो बात बड़ी वाज़ेह है यहाँ पर कि जो मसाइल सामने नजर आते हैं वो मसाइल के, देखिए मसाइल हल उस वक्त होते हैं जब हुकूमत के पास मॉरल अथॉरिटी भी हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के साथ मॉरल अथॉरिटी बड़ी ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे आप चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को ले लें, चीफ मिनिस्टर पंजाब को ले लें, इनके बड़े बड़े ओहदों के जितने बैठे हैं ये तमाम के तमाम रिग्ड इलेक्शन की औलाद हैं। सही। और ये इतना ज़्यादा ये नहीं है कि वो छोटी मोटी रिगिंग है, ये तो पानी में दूध में लाया गया है, ये बर्दाश्त नहीं होना। और ये बहुत बड़ा ये फ्यूचर में एक बहुत बड़े एजिटेशन की निशानदेही है कि डिस्टेबलाइजेशन होगी, क्योंकि अवाम जिन्होंने वोट दिया था उनको नजर आया कि ये क्या हो गया। अचंबा इस वक्त हैरत की कैफियत में है, सरसीमगी की कैफियत में है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें मेरे ख्याल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा मसला जो है, बट द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर फॉर पीटीआई सर, जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि 9 मई के जिम्मेदार वो हैं मोहसिन नकवी, वो दाखिला का महकमा लेने जा रहे हैं। यही बताने लगा हूँ आपको, यही बताने लगा हूँ कि देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ को अंदाज़ा हो जाएगा कि मोहसिन नकवी साहब को देख लीजिए, वो आके बैठ गए, शमशाद साहिबा उधर से वो फाइनेंस में वो आके बैठ गई, फॉरेन अफेयर्स के पोर्टफोलियो के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर थे केयर टेकर, वो भी आके साथ मुशीर के साथ बैठ गए। इसी तरह से ये सारा सेटअप जो है, और आपने चीफ मिनिस्टर वहाँ बलूचिस्तान को देख लिया, तो इनकी ये सारा सेटअप, इसका मतलब है कि इसमें कोई कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज की अपने तौर पे नहीं है कि वो आप जोड़ तोड़ करके और आपस में किसी इनिशिएटिव की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये सारी बात की है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि प्यादा बेचारा तो है एक मोहराए चीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातर का इशारा। सही। ये वो कैफियत, तो सही। ये इससे अंदाजा होता है कि जिनके मुतालिक कॉन्स्टिट्यूशनल बार है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना, पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं होना, वो मुल्क की सियासत में ना सिर्फ ये कि इंडल्ज हैं बल्कि उसके स्याह सफेद का फैसला भी कर रहे हैं। सर हुकूमत साजी नहीं कर पा रहे थे। 8 फरवरी के बाद जो सिचुएशन बन गई थी, मोहसिन नकवी साहब ने अपना वेन्यू फराहम किया था पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुलाकातों के लिए, काफ़ी नहीं है? नहीं है जी, ये वो वजह नहीं है। आप देखें ना, नकवी साहब ने पहले तो वो तो उसके क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन बन गए थे, अभी भी बन के बैठे हुए हैं, फिर वो यहाँ आ गए। तो सारी ऑप्शन जो हैं जो पीछे से इशारे के ऊपर वो चलते हैं और वो इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। मैं ऑब्जेक्टिवली ये बात कर रहा हूँ, इसमें मैं यानी थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मैं मेरा ताल्लुक पीटीआई से, मैं एज ए नेशनलिस्ट पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी अगर नहीं होगी और उसके साथ ये खेल खेला जाएगा और कानून की बालादस्ती नहीं होगी और उसकी जगह पे डेस्पोटिज्म होगा और रूथलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल ऐसे नहीं हो गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ी डिटेल्स हैं जो आपके यहाँ छोटे प्रोग्राम में
وہ بتائی نہیں جا سکتی. اچھا یہ روتھلیس پہ میں پوچھتا ہوں, ہمارے ساتھ ظاہر ہے کہ علی گوہر بلوچ صاحب بھی موجود ہیں, کہ یہی بات جو ہے وہ نرم الفاظ میں بھی کی جا سکتی تھی کہ اگر کوئی آئین قانون ہاتھ میں لے گا تو اس کے خلاف آپ روتھلیس ہو جائے, یعنی کہ روتھلیس کا لفظ نہ بھی استعمال کرتے, آپ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی یا ایسا نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی. حکومتیں ظاہر ہے کہ اپنی ریٹ برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ کرتی ہیں. ساتھ ہی یہ علی گوہر بلوچ صاحب اس بات کا بھی جواب دے دیں. اور دوسرا, یہ جو وفاقی کابینہ کے نام سامنے آئے ہیں, اس میں اہم ترین محکمہ ہے خزانہ, اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کی عدم موجودگی. یہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر عدم اعتماد ہے یا پھر نون لیگ کے اوپر عدم اعتماد ہے کہ آپ نے جو پہلے کچھ کیا وہ ہم اس کا ریپیٹ نہیں چاہتے, لہٰذا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو ہٹایا جائے. پھر جو وفاقی کابینہ کے نام سامنے آئے ہیں اس میں اہم ترین محکمہ داخلہ وہ محسن نقوی صاحب کو آپ دے رہے ہیں. پہلے نام چل رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہے وہ ایڈوائزر بنایا جا رہا ہے. حنیف عباسی صاحب کا نام بھی آپ کے پارٹی سرکلز میں چل رہا تھا. اب جو خارجہ کا محکمہ جو آپ اسحاق ڈار کو دے رہے ہیں اس میں بھی بات یہ چل رہی ہے کہ شاید جلیل عباس جیلانی جو ہے وہ ایز اے مشیر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں. مجتبیٰ شجاع الرحمان کو آپ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی نامینیٹ کیا, فائنل کر لیا تھا, پارٹی کی خبریں چل گئی تھیں اور اس کے بعد ملک احمد خان صاحب کا نام آ گیا سامنے. تو میاں صاحب کا کنٹرول, حکومت سازی اور یہ اس کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا ڈھیلا پڑ گیا. جی دیکھیں, صورتحال یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ اپنی کابینہ میں کن ممبران کو رکھے, اور ظاہر ہے کہ جو ممبران کابینہ میں شامل نہیں ہوئے اور جن کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی جگہ پر وہ لوگ بھی انتہائی قابلیت کے حامل ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایم ایل اے کو کابینہ میں شامل کرنا مشکل ہے. اور موجودہ حالات کے تحت وزیر اعظم نے جو اپنی ٹیم مناسب سمجھی اس پر میرا خیال ہے بحث کرنا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے اور فلاں نہیں ہے, اور اگر جس کا آپ کہہ رہے ہیں اس کو کابینہ کا ممبر بنانا ہے, اور اگر میں نہیں کہہ رہا, یہ نون لیگ کے سرکلز میں بات چل رہی تھی. ظاہر ہے کہ داخلہ کے محکمے پہ جو کٹڑ لیگی ہوگا, آپ کی پارٹی کا اپنا ہوگا, اس کی بجائے ایک ایسا بندہ جو ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت کا حصہ نہیں رہا, پنجاب میں چیف منسٹر تھا, وہ اگر داخلہ کے محکمے پہ نام آ رہا ہوگا تو سوال تو کرنا بنتا ہے نا جی. بالکل, دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ظاہر سینٹ میں وہ آئیں گے یا کسی مطلب ہے کہ وہ مطلب ایڈوائزر بنایا جائے گا یا کوئی مطلب اس طرح کی ذمہ داری دی جائے گی. اور جو لوگ صلاحیتیں رکھتے ہیں, محسن نقوی صاحب نے ایز اے نگران وزیر اعلیٰ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ انتہائی صلاحیتوں کے حامل ہیں, اور ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کی بہتری کے لیے جس طرح کے پاکستان کو بڑے بڑے چیلنجز ہیں, اگر ہمیں ان لوگوں کو کابینہ میں لینا پڑے جو واقعی صلاحیتوں کے حامل ہیں تو ہمیں مطلب ہے کہ لینا چاہیے, بلکہ اس چیز کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی پارٹی کے ایم ایل اے کو جو ہے وہ مطلب ان کی بجائے ہم نے کچھ جگہوں پر ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دی ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بہتری میں وہ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ اپنے صلاحیتوں کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتے. دوسری میں ایک پہلے جواب دینا چاہوں گا, ابھی میرے محترم دوست یہ ذکر کر رہے تھے, دھاندلی کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چور بھی کہے چور. 2018 سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں, اور جس کا کہ برملا عمران احمد نیازی صاحب نے خود جو ہے وہ اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ جو میرے ایم ایل اے تھے وہ تو کوئی اور لوگ بھیجتے تھے, میرے کہنے پہ نہیں, اور مطلب جب مجھے کوئی ضرورت پڑتی تھی تو میں ان سے رابطہ کرتا تھا تو وہ بھیج دیتے تھے. تو ظاہر ہے آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے مطلب جو آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار تھے انہوں نے کسی اور کے کہنے پر ہی آنا تھا نا, انہوں نے کوئی وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک تھے تو وہ جیتے. اچھا بلوچ صاحب اس کے اوپر مزید اس اینگل کے اوپر بھی پھر روشنی ڈال دیں. نوبڈی از سیئنگ, اور کوئی یہ بات نہیں کہتا کہ 2018 کا جو انتخابات ہیں وہ کچھ صاف شفاف تھے. جب کمپیریزن کی بات ہوتی ہے نا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے, یہ لوکل میڈیا کہہ رہا ہے, یہ لوکل آبزرورز کہہ رہے ہیں, یہ انٹرنیشنل آبزرورز کہہ رہے ہیں کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع اور دھاندلی زدہ الیکشن ہے.
تو یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کا موقف ہے سیاسی طور پہ کہ 2018، لیکن 2024 میرے ساتھ کنڈی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، ان کی جماعت کے بے شمار لوگ ہمیں یہ بات آن کیمرہ آف کیمرہ بتاتے ہیں کہ 2024 میں جو ہے وہ دھاندلی بڑی زبردست قسم کی ہوئی ہے، تو آپ اس طریقے سے تو بری ذمہ نہیں ہو سکتے اس سے۔ یہ بات بری ذمہ ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو 2018 کا الیکشن تھا، خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں کل سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے ایک ویڈیو تھی جس میں سے فارم 45 کی کیمپین کی جا رہی تھی عمران نیازی کو جتوانے کے لیے، اور وہ میں آپ کے نمبر پہ آپ کو وہ میں بھیج بھی دوں گا۔ یہ تو خود بذات خود بھی نیازی صاحب لاہور سے نہیں جیت سکے، ان کو فارم 45 اور نتائج تبدیل کر کے جتوایا گیا تھا۔ باقی ممبران کا تو چھوڑ دینا کہ وہ کتنے بڑے دھاندلے ہوئے تھے، اور جو ان کی پروپوگنڈا ٹیم ہے، جو ان کی گالم گلوچ ٹیم ہے، جس طرح سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر گند ڈالتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے پروپوگنڈے ملک کے خلاف کرتے ہیں، ظاہر ہے اس الیکشن کو متنازع۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو کے پی کے الیکشن ہیں، کیا وہ امام کعبہ آ کر کروا کر گئے؟ وہاں پر وہ مطلب ہے انہوں نے فائدہ انجام دیا کہ جہاں سے یہ جیت گئے ہیں وہاں پر دھاندلی نہیں چل سکتی تھی، مطلب ہے وہ کوئی ایسا پروٹیکٹڈ ایریا تھا کہ وہ دھاندلی پروف تھا، وہاں پر دھاندلی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان اگر آج دھاندلی کی بات کرتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک کے پی کے میں زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کو وہاں پر نون لیگ نے تو ان کو نہیں نہرایا، وہاں پر تو ان کی اگر پیچھے چلی ہے تو پھر پی ٹی آئی میں دھاندلی۔ تو یہ بات ہے نا، اس الیکشن میں بھی شکایات ہمیں بھی ہیں، تحفظات ہمارے بھی ہیں اگر الیکشن سے کے لیے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، ایک بریک کے بعد آتا ہوں، اور آصف علی زرداری صاحب جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ کیا آنے کے بعد کوئی مفاہمت کرانے کی کوشش کریں گے یا ان کا ایجنڈا بالکل ڈیفرنٹ ہوگا؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کی اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال۔ کنڈی صاحب، ایف او ڈی پی، زی اور بلیک واٹر کے پاکستان میں ایجنٹس، 900 سے زیادہ ویزے، میمو گیٹ، حسین حقانی، ڈرون اٹیکس کا تسلسل، ریمنڈ ڈیوس، ایبٹ آباد ریڈ، سلالہ انسیڈنٹ، یہ وہ چارج شیٹ تھی جو زرداری صاحب پہ تھی۔ تو وہ چارج شیٹ تو میرے خیال ہے کہ ہوا میں اڑ گئی۔ زرداری صاحب از بیک ان دا پریزیڈنسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بتایا جاتا تھا یا تو وہ غلط تھا، وٹ ایور، بٹ زرداری صاحب کا مشن کیا ہوگا ایز پریزیڈنٹ؟ یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے لمبی چوڑی پڑھی ہے، کس کا دعویٰ ہے یہ سارا آپ کے جو پہلا صدارتی دور تھا اس میں ریاستی اداروں کی طرف سے یہ الزامات آپ کے اوپر لگائے جاتے تھے کہ یہ ہیں آصف علی زرداری، لیکن آج وہی آصف علی زرداری از میکنگ بیک ٹو دا پریزیڈنسی، وچ مینس کہ آفٹر 10 ایئرس۔ ہاں، تو 10 سال ٹرائل کیوں نہیں کیا اس چیز کا؟ وہی نہیں، میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس کے اسی کی تو نشاندہی کر رہا ہوں کہ اگر تو یہ بات درست تھی تو دیکھیں، اگر یہ بات درست تھی تو ٹرائل کر لیتے اور سزا دے دیتے۔ ہم بھی موجود تھے، چیزیں تھیں، الزامات لگانا، سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا بہت آسان بات ہے کہ میں ابھی شاید جو ہے کسی بھی اپنے کولیگ پہ یا آپ پہ یا کسی بھی ابھی سویپنگ اسٹیٹمنٹ وغیرہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ الزامات لگانا تھے۔ اور دوسری بات 10 سال ہم اپوزیشن میں رہے تو پھر اس پہ ٹرائل بھی ہو جاتا، سب کچھ ہو جاتا، پتہ چل جاتا۔ آصف علی زرداری صاحب کو جب 2008 میں پاکستان ملا تھا، وہ بارودوں سے بھرا پاکستان تھا، خودکش دھماؤ کا پاکستان تھا، ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان تھا، اکنامیکل کرائسس کا پاکستان تھا، اغوا برائے تاوان کا پاکستان تھا۔ آپ نے حالات دیکھے جو بکات گئے تھے، مرغلہ کی پہاڑی کی اس طرف جو ہے وہ ملٹنٹس کھڑے ہوئے ہیں، وہ پریزیڈنٹ بنے، پاکستان کا جھنڈا اتر گیا تھا۔ انہوں نے حکومت، جب وہ پریزیڈنٹ بنے، پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعت کی حکومت تھی، ہم نے آپریشنز کیے، سوات آپریشن آپ دیکھیں، تاریخ ایک کامیاب ترین آپریشن، اس کے بعد سیلاب آیا۔ اپنے اختیارات شاید ہی تاریخ میں ملے ہوں، ایسی کوئی چیز ملی ہو کہ ہو، اپنے اختیارات انہوں نے پارلیمنٹ کو دیے، 18th امینڈمنٹ، NFC ایوارڈ، جو چیزیں آپ کہیں، ایک رول انہوں نے پلے کیا ایز اے پریزیڈنسی میں، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک کامیاب صدر تھے۔ آج دوبارہ ملک ایک مشکل حالات میں ہے اور آج دوبارہ ان کی ایک ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب وہ شخصیت ہے کہ جو تمام پولیٹیکل فورسز کو، اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے اس ایک ٹیبل بٹھا کے اس ملک کو، یعنی ان کی اٹیمپٹ ہوگی ہے، سوری
ان کی کوشش ہوگی کہ وہ بالکل کوشش پی ہوگی. ٹی آئی اب کو وہ بھی کہیں کہ بس اب آ جائیں. دیکھیں 10 سال جو پریزیڈنسی میں ہم میرے ہر کسی کے لیے جاتا ہے, جو 5 سال ابھی ایک صدر تھے اس سے پہلے تھے, انہوں نے پریزیڈنسی میں جو پریزیڈنٹ کا ایک رول تھا اس کو انہوں نے نبھایا نہیں, بیٹھے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی مطلب ہے کہ زرداری صاحب ایک رول پلے کریں گے اور ان سب پولیٹیکل پارٹیز کو اور سب کو اکٹھے بٹھائیں گے. ملک ہم سب کا ہے, ہم سب نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. صحیح, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں یہ گنڈا پور صاحب والے معاملے پہ. احمد ویس صاحب کوئکلی بتائیے گا, زرداری صاحب ایسی کوئی اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ مفاہمت ہو جائے, ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات ہوں, پی ٹی آئی ویلکم کرے گی؟ جی پی ٹی آئی تو ہم تو بڑا کھل کے کہہ چکے ہیں کہ ایکسیپٹ جو اب تو حکومت شیئرنگ فارمیشن اور گورنمنٹ کا وقت گزر گیا, ہم نے یہی کہا تھا کہ اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ کسی بھی مسئلے کے اوپر ہم کہیں کب گریز نہیں کریں گے اور ہم مفاہمت کے کسی بھی معاملے کے اوپر ہم بیٹھیں گے. لیکن یہ ریگنگ کا چارج اتنا بڑا ہے, اس کے اوپر ایک پرنسپل سٹینس لیا ہوا ہے اور وہ اس سے ہم ڈیزسٹ نہیں ہوں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن سر ریگنگ کے چارج کے اوپر آپ کی سیاسی جماعت جو بھی کرے, سوال یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو چیف منسٹر ہیں, جو صوبائی حکومت ہے, اس کی آئین کے تحت کچھ ذمہ داریاں, انہوں نے پرائم منسٹر کو ریسیو کرنے سے انکار کیا جو پروٹوکول کے اگینسٹ ہے. وہ حلف برداری کی تقریب میں نہیں آ رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں کروں گا. وہ حکومت ہیں اب, اور حکومت ایک صوبے کی اگر وفاق کے ساتھ ٹکراتی ہے تو آپ کا نہیں خیال کہ آپ کی پارٹی جو مرضی کرتی رہے, سیاسی جماعت کے طور پر یہ آپ کریں, لیکن حکومت کے طور پر صوبائی یہ شاید درست رویہ نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے یہ ایٹیچیوڈ غلط ہے. یہ سوچ کا ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہمارے یہاں پہ پختہ ہو چکا ہے نا, ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جی, کہ اب جس طرح کس طرح ہر غلط طریقے سے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن کے بیٹھ گئے, ان کو معلوم ہے ریگنگ اس لیول کی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے وہ پہلے کہا کہ جی ویب سائٹ کے اوپر تمام فارم 45 ڈال دیے گئے ہیں, 2 گھنٹے کے بعد سب ہٹا دیے گئے. ایسی اس کے اندر انوملیز تھیں, ایسی بلنڈرز تھیں اس کے اندر کہ وہ انہوں نے سب اتار دیا. لوگوں نے ان کی جو ویب سائٹ سے جو اتار لی ہوئی ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. آپ دیکھیے ہو کیا رہا ہے. اب اس کے بعد کہا جائے کہ کیونکہ ایک غلط آدمیوں نے بھی امورالٹی کی انتہا کرتے ہوئے حکومت میں اب آ گئے ہیں تو ہم صحیح. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. علی گوہر بلوچ صاحب جی. یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی زرداری صاحب کی بات ہو رہی تھی. دیکھیے یہ سب سے زیادہ الزامات جو تھے وہ اس کے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے, اور امریکہ میں جو وہ ایک کانسپریسی کا سلسلہ شروع ہوا تھا جس میں نواز شریف صاحب جب پروسیڈنگ یہاں پہ سپریم کورٹ میں شروع ہوئی تھی تو کالا کوٹ پہن کے چلے گئے تھے, اور اس سے پہلے 10% کا ان کے اوپر الزام. یہ سارے نون لیگ کے وہ توبہ طائب ہو گئے سر. میاں صاحب جو ہیں وہ اس معاملے پہ, اور ہمارے خیال ہے سیاسی جماعتوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم لرن کیا ہے, اس میں بہت کچھ سیکھا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب وقت سر, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ الزامات بھی نہیں کے تھے سر. وقت کم رہ گیا. مجھے کوئکلی علی گوہر بلوچ صاحب مجھے بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو انیشیٹو لیں یا نہ لیں, آپ لوگوں کی کیا رائے ہے نون لیگ کی مفاہمت کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا وہ وقت جب مطلب ہے کہ اور عمران نیازی صاحب جو تھے وہ اپوزیشن پوری کو تو قید کیے ہوئے تھے اور قید کرنا چاہتے تھے, بھیجنا چاہتے تھے. اس وقت بھی مساق معیشت کی بات ہوئی تھی, لیکن جو لوگ سہولت کار ہیں یا جو لوگ ملوث ہیں 9 مئی کے واقعات میں, جنہوں نے پاکستان ایسے واقعات جو کہ پاکستان کے سنگین دشمن ہیں, انہوں نے بھی مطلب اس قسم کے واقعات نہیں کیے جس طرح کے انہوں نے واقعات کیے ہوئے. تو ان لوگوں, ان ایلیمنٹ اور جو لبادہ اوڑے ہوتے ہیں سیاسی پارٹی کا, ان پرتشدد کارروائیوں میں شریک رہے اور اس کے مائنڈ سیٹ رہے, ان کے علاوہ ہر سیاسی پارٹی کے علاوہ ہر شخص سے بات ہو سکتی ہے -9 مئی کے جن لوگوں کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. آخری میرے پاس 30-40 سیکنڈز رہ گئے ہیں. گنڈا پور صاحب جو ہیں, اب آپ نے ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت نے گورنر بنانا ہے, اور یہ بات کہیں نہ کہیں ریزونیٹ کرتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اگر وفاق کے ساتھ ٹکرائے گی, تعاون نہیں کرے گی, تو پھر گورنر راج کے لیے بھی ماحول بن سکتا ہے. آپ کی ٹیک؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب جیسے انہوں نے بات کی, میرے پی ٹی آئی کے دوست صاحب نے بات کی, یا سی ایم بن گئے. اب دیکھیں
جو ان کے الزامات ہیں یا جو بھی ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے یا ہم سمجھتے ہیں پارلیمنٹ فورم میں آئے ہم اس چیز کو روکیں. اب آپ سی ایم بن چکے ہیں, آپ کا صوبے کے پاس تنخواہیں نہیں ہے, آپ نے وار آن ٹیرر وہاں پر ایک آپ کے حالات خراب ہیں, وہاں پہ آپ نے آپریشن کرنے, آپ نے فاٹا کو فارمر فاٹا کو وعدہ کیا کہ آپ نے وہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اگر آپ کنفرنٹیشن کریں گے تو میرا صوبہ پھر 5 سال پیچھے چلا جائے گا. پہلے بھی آپ نے اس کو تباہ کیا ہے, آپ دوبارہ کنفرنٹیشن میں صوبے کو اگر پیچھے لے کے جاتے ہیں تو صوبہ کس طریقے کرے گا؟ اب یہ ڈائلاگز والی سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہ چیزیں نہ کریں. آپ آئیں وفاق کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کریں اور اپنے صوبے کے لیے زیادہ زیادہ فنڈ لیں تاکہ آپ کا صوبہ ترقی کر سکے. صحیح, بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب. ویس صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. یہ ہے جناب پاکستان کا موجودہ سیاسی منظرنامہ. اس ہفتے میں بہت بڑے بڑے ڈیسیجنز جو ہیں وہ آئندہ کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اور پاکستان کے کار سرکار کے حوالے سے ہو جائیں گے. اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.